अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ल शानु कभी हिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 80 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 80। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युहयी व युमीतु व लहु इख्तिलाफुल लैलि वन्नहार अफला तअक़िलून। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ए इंसान, तू इन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर गौर करके अपने रब की मार्फत हासिल कर, अपने रब को पहचान और अपने रब की तरफ सिराते मुस्तकीम को पहचान। अल्लाह फरमाते हो वल्लज़ी, सिर्फ वही ज़ात है, सिर्फ मेरा अल्लाह है, युहयी व युमीत, जो ज़िंदगी भी अता फरमाता है और मौत भी देता है। ज़िंदगी और मौत का मालिक अकेला मेरा अल्लाह है। ना कोई ज़िंदगी दे सकता है और ना कोई मौत दे सकता है सिवाय मेरे अल्लाह के। ज़िंदगी मौत का मालिक है। वलहू, और वही ज़ात है, उसी के हुक्म से अख्तिलाफुल लैल वन्नहार, इख्तलाफ करते हैं रात और दिन। इख्तलाफ क्या होता है? एक आता है एक जाता है, रात जाती है दिन आ जाता है, दिन जाता है रात आ जाती है। इख्तलाफ दुनिया में भी ऐसे ही होता है, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी के साथ इंसान के इख्तलाफ होता है, जब वो आता है तो इख्तलाफ वाला एक उठ जाता है। तो एक आता है एक जाता है। ये मेरे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत की निशानी है, यानी रात और दिन का बदलना। ये अल्लाह पाक बहुत मिसाल कुरान में देते, इतने गैर महसूस तरीके से होते हैं कि जब सूरज निकला होता है, दिन की रोशनी होती है, इंसान की समझ नहीं आती कि ये अंधेरा कैसे होगा। और जब अंधेरा गुप अंधेरा होता है, समझ नहीं आती कि इसमें रोशनी कैसे होगी। लेकिन इतने आराम से और गैर महसूस तरीके से हो जाती है और इतने मुकर्ररा वक़्त पे हैं। देखें, आज से हज़ारों लाखों साल पहले जिस वक़्त आज की तारीख़ में सूरज निकला था, जितनी रात लंबी थी, जिस वक़्त सूरज ग़ुरूब हुआ था, आज भी ऐसे ही है। इतना परफेक्ट और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम बनाने वाली हस्ती कितनी परफेक्ट, कितनी मुनज़्ज़म होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन पे गौर करो। अफला ताक़िलून, क्या तुम इस बात पे भी गौर नहीं करते हो? अपने अक्ल को, जो शऊर अल्लाह ने दिया है, जो पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ने इंसान को सुनने की ताकत, देखने की ताकत और सोचने की ताकत दी। तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उसको इस्तेमाल करो। क्या इतनी सी बात भी समझ नहीं आती कि इसमें किसी मखलूक का, किसी का कोई अमल दखल नहीं है, रब के अलावा कोई ये कर नहीं सकता? तो क्यों नहीं अपने रब को इस कुदरत की निशानियों से पहचानते? बल कालू, बल्कि कहते हैं ये लोग जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, काफिर लोग हैं, कहते हैं मिस्ल मा काल अल अव्वलून, बिल्कुल वही बात, उसी की मिसल जो पहले लोग कहते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि मक्का के कुफार की भी वही बात है और क़यामत तक आने वाले सारे कुफार और नाफरमानों की भी यही बात है जो आज से पहले उम्मतें गुजरी हैं। कौम आद गुजरी, कौम समूद गुजरी, नूह अलैहिस्सलाम की, लूत अलैहिस्सलाम की, सब दिखे वही चीज़ें रिपीट होते हैं। कभी कहते हैं जी नबी बशर नहीं हो सकता, कभी कहते हैं बशर नबी नहीं हो सकता, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, ये सारा। ये देखें, वो एक चीज़ यही कहते थे, आपके लिए बाग हो जाए, आप आसमान तक सीढ़ी लगा लें, आपके लिए सोने का महल अल्लाह तैयार कर दे, कोई फरिश्ता भेज दे, एक जैसी बातें। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो बात अगले काफिर करते थे वही बात ये काफिर भी कर रहे हैं और क़यामत तक यही बात करते रहेंगे। यानी काफिर पहले के हों या आज के हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के या वो आज के हों, उनकी एक ही सोच है, एक ही सोच है और एक ही बात करते हैं। ये सोच कैसे बदलेगी? अल्लाह पाक ने इसके लिए नबिया को भेजा और अपनी किताबों को भेजा, ये सोच बदलने के लिए कि ये सोच सही नहीं है जो सब की एक जैसी है। सोच बदलता है कुरान, सोच बदलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इंसान की ये सोच बदल सकती है। तो सोच बदलती है, क्या बदलती है इंसान की सोच? जब इंसान कुरान के साथ जुड़ जाता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को पढ़ता है, दीन के साथ जुड़ता है, तो उसकी वो जहालत से इल्म में आ जाता है। वो सोच उसकी
جہالت سے علم میں آ جاتی ہے، وہ تکبر سے عاجزی میں آ جاتا ہے۔ یہ سارے کافر تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے عاجزی میں آ جاتے ہیں، ہوس سے غنا میں ہو جاتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے اور کسی کو نہ ملے۔ ہر جائز ناجائز طریقے سے مال کو اکٹھا کرنا اور دوسرے کا حق مارنا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہوا ہے بس یہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، کیونکہ میرے رب نے یہ دیا، اسی میں حکمت ہے، اسی میں میری بہتری ہے۔ یہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی کیا ہوتا ہے؟ قرآن جب پڑھتا ہے انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کو پڑھتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ مال کو اکٹھا کرنے کی بجائے تقسیم کرنے میں عافیت سمجھتا ہے، تقسیم کرنے میں ثواب سمجھتا ہے، اور تقسیم کرنے میں اپنی بہتری سمجھتا ہے۔ تو یہ سوچ بدلتی ہے انسان کی قرآن کے ساتھ، یہ سوچ بدلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کی ایک ہی سوچ ہے، شروع سے لے کر آج تک ان کی ایک ہی سوچ ہے۔ اگر سوچ کو بدلنا ہے تو پھر وقت کے نبی کی بات ماننی ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس قرآن کو ماننا ہے، تو ہماری سوچ بدلے گی، ورنہ ہماری سوچ بھی ایسی ہوگی جو پہلوں کی تھی وہ آج ہماری سوچ ہے۔ قالو، کہتے ہیں یہ اذا متنا، یہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کافر لوگ، اذا متنا، کہ جس وقت کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں اور ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ بوسیدہ ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی۔ جیسے وہ نضر بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہڈی لائے جو بالکل بھربھری تھی، اس کو لا کے اس نے ایسے ہاتھ میں مسلا تو وہ بالکل مٹی کی طرح ہو گیا، اور پھر پھونک مار کے اس نے اڑا دیا اور کہا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میرا اللہ اس کو زندہ کرے گا، اور یہ اسی شخص کی زندگی کا باعث بنے گی، اور اس کے ساتھ یہ ہڈی جائے گی جس کی یہ موجود ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر حیرت سے کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، بوسیدہ اور بھربھری ہو کے مٹی کے ساتھ مل جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ یہ حیرت کی بات کر رہے ہیں کہ اس رب ہمیں کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ یہ ہڈیاں دوبارہ بوسیدہ ہڈیاں نہیں جڑ سکتی۔ لقد، صحیح بات ہے، حقیقی بات ہے، اصل بات ہے، وہ یہ کفار کہہ رہے ہیں، وہ ادنا، وعدہ دیے گئے ہمیں بھی یہی ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ ہڈیاں دوبارہ اکٹھی ہوں گی، وہ سارا کچھ ہوگا اور انسان دوبارہ ہوگا۔ نحنو، ہمارے ساتھ، وآباؤنا، اور ہمارے ابا و اجداد کے ساتھ بھی یہی وعدے تھے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی وعدہ کیا کہ اے انسان تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، تجھے پھر زندگی ملے گی، تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ھذا، یعنی یہی بات، من قبل، اور اس سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ وہی بات ہے پہلوں کی کہانیاں، جو پہلے انبیاء نے کہا وہ آج کے نبی بھی کہہ رہے ہیں، یہ کہانیاں آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ حالانکہ نبی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا، جب حشر بپا ہوگا، جب قیامت آئے گی اس وقت کریں گے، کب آئے گی یہ بھی میرا اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی ہے، اور سب نافرمانوں کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ وہی ہیں، سب ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ پاک کے وعدے ہیں وہ بھی سارے کے سارے وہی ہیں جو ہر نبی نے کی ہیں۔ تو ساری کہانیاں ان کو ایک جیسی لگتی ہیں، اس لیے وہ ان کو کہانیاں کہہ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کب کھلے گی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی، پھر یہ پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا۔ آج تو یہ کہہ کے اب ٹال رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، پہلے ہم سنتے آ رہے ہیں، آج تک تو ایسا نہیں ہوا، آئندہ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی تعلیم ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک ہی امت ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا لوگوں نے آپس میں، اور اپنے اپنے ٹکڑوں پہ خوش ہیں اور اس کو دین کا مکمل سمجھ کے اور دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہاں بھی ایسی بات ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لمن الارض، کون ہے مالک زمین کا، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ یہ زمین کس نے بنائی، یہ زمین کس کی ملکیت ہے، اور اس کی زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اور اس کے اوپر بسنے والی رہنے والی تمام مخلوقات، اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کچھ پتہ ہے، سمجھ ہے، شعور ہے تو اس کا جواب دیں کہ یہ کون ہے اس کا مالک۔ سیقولون للہ،
یہ لازمن کہیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ، اس کے علاوہ یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو معبود ہیں، جو بت ہیں، وہ باطل ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ انہوں نے نہ اس زمین کو بنایا، نہ اس زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو بنایا، اور نہ ہی زمین کے اندر بسنے والی، اوپر بسنے والی کسی مخلوق کو انہوں نے پیدا کیا۔ یہ مانیں گے اس بات کو کہ یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، جب مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو اس قرآن سے؟ اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس قرآن سے پھر کیوں نہیں جڑ جاتے ہو؟ اس کو کیوں نہیں پکڑ لیتے ہو؟ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، مر رب السماوات السبع، کون ہے اس کا مدبر، اس کا رب، اس کا منظم، اس کا مالک، السماوات آسمانوں کا، سبع سات آسمانوں کا، سات آسمان بنانے والا کون ہے؟ ان کا مالک اور منظم اور ان کا مدبر کون ہے؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کے عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ رب ہے، بنانے والا بھی، اور بعد میں اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی، اس کو بقا بخشنے والا بھی جب تک اس کو چاہتا ہے، اس کے لیے ذمہ داریاں الاٹ کرنے والا، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ماحول مہیا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف میرا اللہ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کافر بھی مانیں گے اس بات کو کہ یہ نہ کسی بت کا کام ہے، نہ کسی مخلوق کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ قل، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افلا تتقون، تو اتنی بڑی طاقت والے، اتنی بڑی عظمت والے، اتنے غالب اور اتنے بلند مرتبہ رب سے، اس ذات سے تم ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں زندگی دی، پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے؟ مانتے بھی ہو کہ زمین بنانے والا وہ، زمین کے اندر خزانے اسی کے پیدا کردہ، زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات تو انسان مانتا ہے، پتہ نہیں ہوں گی کتنی وہ، اور آسمانوں کی مخلوق تو ہمیں فرشتوں کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات کو بنانے والا، 7 آسمانوں کو بنانے والا میرا رب ہے، سارا ہے، تو ایسے رب سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ اللہ تو بہت طاقت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، تو ایسے رب سے تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو ایسے رب سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا سے کیا ڈرنا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اس بدواؤں سے بھی ڈرتا ہے، لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، کبھی کسی سے ڈرتا ہے، کبھی کسی سے ڈرتا ہے، کبھی کنبے برادری سے ڈرتا ہے، کبھی جو رائج الوقت رسمیں ہوتی ہیں ان سے ڈرتا ہے، سب کی ناراضگیوں سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا، جو ڈرنے کا حق ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔